अस्सलाम वालेकुम। मैं अलीम ख़ान फ़लकी, सदर सोशल रिफ़ॉर्म सोसाइटी ऑफ़ इंडिया हैदराबाद आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का नाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए मोहताज तारुफ़ बिल्कुल नहीं है। उलमाए हिंदू पाक आपको शेख़ुल इस्लाम के ख़िताब से जानते हैं और दूसरे तमाम मसालिक के लोग आपकी यानी मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की इल्मियत, उनकी तहक़ीक़ और उनकी दीनी क़यादत के का लोहा मानते हैं। इनकी सारी आलम इस्लाम में मकबूलियत है। तो आज का जो सबसे अहम तरीन मसला है शादी ब्याह का मसला, इस मसले के बारे में मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की राय जानने की कोशिश करते हैं। आज का ये जो सबसे बड़ा मसला है, आज उम्मत मुस्लिमा को यकीन कीजिए यहूद व नसारा उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे। हमारे हिंदुस्तान के जो फ़ाशिस्ट हैं वो भी उतना नुकसान उम्मत मुस्लिमा को नहीं पहुंचा रहे जितना नुकसान ख़ुद मुसलमान इन शादी की मुनकरात और इनकी शादी की खुराफात की वजह से एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं। अब ऐसे वक्त में हमको ऐसे उलमा की ज़रूरत है जिनकी इल्मियत, जिनकी काबिलियत, जिनकी तहक़ीक़ और जिनकी दीनी क़यादत जो है इस काना दज्जाली फ़ितने को ख़त्म करने के लिए उठे, ना कि इस काना दज्जाली फ़ितने को और मज़बूत करने के लिए जवाज़ फ़राहम करे। तो इस मामले में मौलाना तक़ी उस्मानी साहब की जो राय है इसका हम आज एक जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। और ये हम किसी मख़सूस फ़िरक़े को, किसी मख़सूस मसलक को तनक़ीद का निशाना नहीं बना रहे, बल्कि हम अहले हदीस हों, बरेलवी हों, देवबंदी हों, शिया हों, इन तमाम उलमा की राय को अक्सर पेश करते रहते हैं। ये और बात है कि इसके जवाब में हम जब हमारे यूट्यूब पर सैकड़ों की तादाद में कमेंट्स आते हैं और मजाल है जो कोई एक आदमी भी असल नुक्ता जिसके ऊपर सवाल हमने उठाया है उस पर गौर करे, ना वो सुनना चाहता है ना गौर करना चाहता है। ये बिल्कुल हमारे ज़ाफ़रानी अंध भक्तों की तरह कि अगर उनके धर्मशास्त्रों या उनके पंडितों को ज़रा सा भी कंडम किया जाए, तनक़ीद की जाए, तो ये न सिर्फ ये कि पूरे आपकी ट्रोलिंग में लग जाएंगे, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देंगे, बल्कि धमकियों और मारपीट पर भी उतर आते हैं। तो इसलिए हमारा कहना सिर्फ ये है दोस्तों कि ये शादियों का मसले को जिसको हम बहुत इजी लिए हुए हैं, अगर कोई ज़िंदा ज़मीर रोशन जहन आदमी इनकी गहराइयों में जाकर आज की इन शादियों की वजह से गाँव और देहात में जो बर्बादियाँ हैं अगर उनका जायज़ा ले तो यकीन मानिए रातों की नींद उड़ जाएगी। मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब को किसी ने सवाल किया कि शादी के दिन बारात के खाने की शरई हैसियत क्या है, क्योंकि लोग इसके मुखालिफ होते हैं, कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है। तो उनसे जवाब तलब किया, तो जो जवाब मौलाना ने इनायत फरमाया उसको एक मज़मून की शक्ल में मौलाना की अपनी एक किताब है इस्लाम और हमारी ज़िंदगी, जिल्द 5वीं वॉल्यूम में इन्होंने उस मज़मून को शामिल किया है, जो आज हम आपको हमारे स्क्रीन पर आपको हम पेश करेंगे। अब उनके जवाबात कितने मुदल्लल हैं ये आप फ़ैसला फरमाइए। और इसको उन्हीं के शायद एक शागिर्द हैं मौलाना ईसा जाहिद क़ासमी साहब ने अपनी आवाज़ की ऑडियो बनाकर यूट्यूब पर भी डाल दी है, वो भी लिंक आपको हमारे कमेंट्स बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अब आप ये फ़ैसला कीजिए। पहले इससे पहले कि मैं उनके उस मज़मून को पेश करूं, एक मुझे लतीफ़ा याद आ रहा है, वो लतीफ़ा ज़रूर सुनिएगा कि एक मौलवी साहब शिकार को गए और जाल में कौवा और एक तीतर फंस गए। कौवा रोने लगा, तीतर ने कहा कि भाई क्यों रो रहा है, ये मौलवी है, इसके पास तीतर हलाल है, कौवा मकरूह है, ये तुझे छोड़ देगा, मुझे ज़ुबा करेगा। कौवा कहने लगा भाई ये मौलवी है, ये कहीं ना कहीं से फतवा लाएगा। बस ऐसा ही कुछ हाल है। सबसे पहले मौलाना ने ये फरमाया है, लड़की वालों की तरफ से कोई भी दावत सुन्नत है ना मुस्तहब, अलबत्ता अगर कोई दूसरी ख़राबी ना हो तो ये जायज़ है। और फरमाते हैं कि यही मामला बारात का है, ये सुन्नत नहीं है और शरीयत ने निकाह को बारात पर मौक़ूफ़ भी नहीं किया है, यानी अगर बारात ना निकले तो निकाह नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता अगर इसमें कोई दूसरी ख़राबियाँ ना हो तो बारात ले जाना कोई गुनाह नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि हमारे जितने मसालिक के उलमा हैं इनके कई घंटों के तकारीर, वाज़ और मज़ामीन और किताबों के अंबार हैं, ये जिस महारत के साथ
مسلکوں کے اختلافات پر، فقہی مسائل پر، تقلید اور غیر تقلید پر، اولیاء کرام کی فضیلت و عظمت پر، توحید پر، اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن کے بارے میں گھنٹوں کی باتیں موجود ہوتی ہیں. اور ان تمام میں جو ایک سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اتباع رسول، اسی اتباع رسول کو کرائیٹیریا بنا کر مسجدیں الگ، فرقے الگ، کہ 1% بھی اللہ کے نبی کی اطاعت یا ان کی اتباع سے اگر ڈیویشن ہو تو پھر ایک دوسرے کے لیے فتوے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں جب اتباع رسول ہے اسی کی بنیاد پر فقہی اصول بنائے گئے ہیں، طلاق کے اوپر کتابیں، ذخیریں کتابوں، ضخیم کتابیں ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ نکاح کے معاملے میں اتنی چھوٹ، بلکہ سب میں اتفاق ہے، سب کا اجماع ہے کہ ہم اللہ کے نبی کا جو اصل نکاح کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اس کو قائم ہونے نہیں دیں گے. بلکہ اکبر اعظم کے دربار میں جس وقت مہارانی جودھا بائی آئی تھی، یہ منجے سانچک، یہ منگنی، یہ جہیز لے کر، یہ بدے ہار وغیرہ وغیرہ لے کر جب ساری چیزیں آئی تھی، تو اس وقت جو اکبر اعظم کے علماء تھے وہ تو اتنا ڈرتے تھے شاہ جہاں پناہ سے کہ اگر کہہ دیں کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، تو اسی وقت یا تو گردن ماری جاتی ہے، دربار سے نوکری سے بھی فارغ ہو جاتے اور دربار سے بھی بے عزت ہو کے نکالے جاتے. تو پھر انہوں نے جواز نکال کر دیے کہ نہیں خوشی سے اگر کوئی کھلا دے تو اللہ کے نبی کو تو کھانا کھلانا پسند ہے، اللہ کے نبی کو ہدیے دینا پسند ہے، تحفے دینا پسند ہے، یہ جہیز ہدیہ ہے، یہ کھانا بھی اللہ کے نبی کی طرح ضیافت ہے. جب یہی چیز نوابوں اور رئیسوں میں چلی، عوام میں چلی، تو علماء کچھ آج تک وہی ٹرینڈ چلا رہا ہے کہ خوشی سے دینے کے نام پہ سب کچھ جائز ہو رہا ہے. تو آئیے، مولانا نے فرمایا کہ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت نہ سنت ہے نہ مستحب، ہاں اس میں کوئی خرابی نہ ہو تو جائز ہے، بارات میں بھی کوئی خرابیاں نہ ہو تو جائز ہے. بھائی خرابی کیا، آپ ذرا ڈیفائن کیجئے نا اس کو. ہر ایک کی نظر میں کوئی چیز خرابی ہوتی ہے تو دوسرے کی نظر میں وہ اچھی خرابی نہیں ہوتی ہے وہ بالکل. ہاں آپ کہیے کہ میوزک، موسیقی، پودینے کے ہار، ڈی جے وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں یہ خرابی ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس سے بڑی خرابی اور کیا ہوگی کہ جب اللہ کے نبی کا نکاح موجود ہے، ان کی بارات موجود ہے، صحابہ کی بارات موجود ہے، تو پھر اس کے طریقے پہ کیوں نہیں نکالے جاتے؟ کیا کبھی صحابہ کی کوئی بارات آپ نے سنی ہے؟ حضرت علی کی بارات آپ نے کبھی سنی ہے؟ اور اللہ کے نبی کی کوئی بارات آپ نے سنی ہے؟ جب ایک نئی چیز کو لا کے اس دین میں ایجاد کر رہے ہیں غیر قوم سے، تو اس سے بڑی خرابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر بارات لے جانے میں کوئی دوسری خرابیاں نہ ہوں تو بارات لے جانا کوئی گناہ نہیں ہے. میرے عزیزان محترم، یہی تو وہ بارات ہے جس کے 500 آدمی، 1000 آدمی کا کھانا کھلانے کے لیے ہی تو گھر بکتے ہیں. کیا ظلم ہو رہے ہیں سوسائٹی پر، آپ کو کیا اندازہ نہیں ہے اس بات کا؟ ہر آدمی کو اس کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے. اور پھر آپ یہ بتائیے کہ جب طے ہے علماء کے بیچ میں کہ شادی میں صرف ایک ہی کھانا ہے، وہ ہے ولیمہ جس کو مرد کو دینا ہے، اور نکاح اور ولیمہ دو ہی چیزیں ہیں، یہ بیچ میں کون سا کھانا آ گیا جو بارات کا کھانا کہلایا جاتا ہے؟ اور پھر ولیمہ کیوں ہے؟ وہ نکاح کے ساتھ ہی اس کا اعلان یا ایک خوشی کا اظہار کے طور پر کھانا کھلایا جاتا ہے، وہ مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر نکاح کے دن ہی لڑکی کے باپ سے بارات کے نام پر آپ کھانا وصولی کر رہے ہیں تو اعلان تو ہو چکا، اب پھر اگلے دن ولیمے کے اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ دو ولیمے کیوں؟ دو اعلانات کیوں؟ کیا شریعت میں ایسا ہے کہ لڑکی والے اپنا اعلان الگ کریں، لڑکے والے اپنا اعلان الگ کریں؟ کیا ایسا کوئی ہے؟ جب سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا کھا چکے بارات کے دن، تو ولیمہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر واقعی سنت کی اہمیت ہے، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نکاح سیم ڈے نہیں ہو سکتا، ولیمہ سیم ڈے نہیں ہو سکتا، اگلے دن اللہ کے نبی کی سنت ہے. تو اللہ کے نبی کی ولیمے کی سنت جو کہ مسنون ہے، اگلے دن اتنی سنت کی ریسپیکٹ ہے، تو پھر شادی کے دن کھانے کا، یہ بارات کا بدعت کس نے ایجاد کی؟ کیا یہ بدعت نہیں ہوگی؟ آپ کہتے ہیں کہ اور خرابی، بھائی خرابی کو آپ ہی ڈیفائن کیجئے. اور پھر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام میں نکاح یا طلاق وغیرہ یہ انتہائی پرائیویٹ اور پرسنل میٹرز ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون ہوگا؟ ایک ہی محلے میں رہنے والے عبد الرحمن بن عوف کے نکاح کی خبر اللہ کے نبی کو نہیں ہے، نہ ولیمے کی خبر ہے، کیونکہ کسی راوی نے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں اللہ کے نبی کو بلایا گیا، یہ بھی انہوں نے کوٹ نہیں کیا. پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کو بعد میں معلوم ہوتا ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچپن کے دوست
ایک جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد خالد بن ولید کے خیمے میں حضرت خالد بن ولید کا نکاح ہوا ہے، بازو کے خیمے میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے. یہ انتہائی پرائیویٹلی چیز ہے. لیکن اب اگر بارات میں اگر کوئی دوسری خرابی نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے. آپ جو فرما رہے ہیں حضرت، یہ فرمائیے کہ پھر یہ بارات ہے کس کی نقل؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے جب صحابہ کی نہیں ہے تو یہ وینکٹ راؤ، سریش کمار وغیرہ کی نقل ہے. کیا وہ نقل جائز ہے اسلام میں؟ پھر مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس کی ایسی مخالفت کرتے ہیں گویا قرآن و سنت نے اس سے خاص طور پر منع کیا ہو. یہ ان کا تشدد ہے، یعنی کہ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں بارات وغیرہ کی. دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں. یوں تو ہم کو کئی ایسے جو دین اور حدیث قرآن وغیرہ کا کچھ بھی شعور نہیں رکھتے، ان لوگوں نے تو ہم کو بارہا کہا ہے یہ کہ جب قرآن اور حدیث میں نام لے کر جہیز یا کھانا یا بارات کا جب ذکر نہیں آیا تو آپ ناجائز بولنے والے کون ہیں؟ لیکن علماء کی جانب سے کسی نے یہی اعتراض کہ خاص طور پر منع نہیں کیا گیا، یہ پہلا اتفاق ہے کہ کسی بڑے عالم نے اس کو ریز کیا ہے. اب خاص طور پر نام لے کر ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوا تو کہ آپ تیجا، 10واں، 20واں، چہلم، برسی، عرس، سندل، پنکھے، میلاد النبی، 11ویں شریف، چھٹی شریف اور پتہ نہیں کتنے چیزیں ہوتی ہیں، ان کا قرآن و حدیث میں خاص طور پر ذکر کہیں بھی نہیں کیا گیا. لیکن آپ استدلال لاتے ہیں نہیں، آپ استنباط کرتے ہیں یا نہیں ان کے جائز ناجائز ہونے پر، ان چیزوں کے بدعت ہونے پر. ویلنٹائن ڈے، نیو ایئر، کرسمس، یہ بھی قرآن و حدیث میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا ان کا. لیکن آپ ان کو من تشبہ بقوم فہو منہم یا پھر لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ان آیتوں کے ذریعے، ان حدیثوں کے ذریعے آپ ان کی حرمت کو ثابت کرتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب غیر قوم کی نقل اختیار کرنا حرام ٹھہرا تو پھر یہ جو ان شادیوں کی جو ہندوستان پاکستان میں ہو رہی ہیں، ہمارے ٹی وی پہ سیریلز کے اندر جتنی شادیاں بتائی جا رہی ہیں، آپ ان پوری رسومات پر غور فرمائیے اور یہ بتائیے کہ کون سی ایسی رسم ہے جو مکمل ہندو دیوی دیوتاؤں کی نہیں ہے، پوری مہارانی جودھا بائی کی نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ویلنٹائن ڈے وغیرہ یہود و نصارہ کی ہیں اس لیے حرام، لیکن یہ اہل ہنود کی ہیں جن کے ساتھ ہم صدیوں سے رہتے آئے ہیں ان کی ہیں لہٰذا یہ جائز ہے. یہ ناانصافی کیوں ہے؟ اور یہ 10ویں 20ویں چہلم وغیرہ کو آپ جن بنیادوں کے اوپر ناجائز یا بدعت کہتے ہیں، وہی دلائل جن کی بنیاد پر ناجائز کہہ رہے ہیں آپ، وہی دلائل ان بارات، اس شادی پر، اس بارات پر، اس جہیز پر، اس منگنی یعنی انگیجمنٹ کی پارٹی پر ان کو اپلائی کیجئے، سیم رزلٹ نکلے گا آپ کو. تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 10ویں 20ویں چہلم فاتحہ کے کھانوں وغیرہ کو تو آپ تو اس کو ناجائز کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص ان شادی کے کھانوں کو جو کہ غیر قوم سے لیے گئے ہیں ان کے بارے میں اگر تنقید کرتا ہے، آپ فرما رہے ہیں تشدد. ہمیں معلوم ہے کہ ہم کو ویسے بھی ہی شدت پسند کے طور پر، خاص طور پر دینی ذہن رکھنے والے لوگ ہم کو شدت پسند اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ لوگ اصل نقطہ کیا ہے اس پر غور نہیں کرتے. ان کے علماء کو کہنے کی جسارت کیسے ہوئی، اس پر ہم کو ایکسٹریمسٹ، ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ بہت کچھ ہم کو خطابات دیتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ جو چیزیں قرآن و حدیث میں خاص طور پر ذکر نہیں کیا گیا، وہ 10ویں 20ویں فاتحہ، چہلم وغیرہ، یہ تمام چیزوں کو کہنا تشدد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے طریقے پر کہنا، طریقے پر نکاح کرنے کی تلقین کرنا، یہ تشدد ہے. تشدد کون کر رہا ہے؟ تشدد وہ کر رہے ہیں جو ان شادیوں کی مہنگائی کو روک کے ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کی زندگی بچا رہے ہیں، خاندانوں کو بچا رہے ہیں، یہ تشدد کر رہے ہیں. یا وہ لوگ تشدد کر رہے ہیں جو ان شادیوں کے لیے، ان فضول خرچیوں کے لیے، ان حرام کاریوں کے لیے، ان منکرات اور خرافات کے لیے جواز فراہم کر کے دے رہے ہیں. تشدد کون کر رہا ہے؟ اب اگلا لطیفہ دیکھیے آپ کہ فرماتے ہیں کہ اگر اعتدال کے ساتھ کچھ لوگ نکاح کے موقع پر لڑکی کے گھر چلے جائیں اور لڑکی کے باپ پر بوجھ نہ ہو اور لڑکی کا باپ کچھ عزیزوں کو بھی بلا لے، کھانے پر بلا لے، تو بذات خود کوئی گناہ نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے، یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں، یہ امیجنری باتیں ہیں، یہ مفروضے ہیں سارے کے سارے. پریکٹیکلی ہندوستان پاکستان کے گاؤں گاؤں میں علماء پھیلے ہوئے ہیں، ان سے کہیے کہ گاؤں گاؤں گھر گھر جا کر یہ اصل مسائل معلوم کریں. یہ جیسے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنے شاگردوں کو گلی گلی گاؤں گاؤں بھیج کے مسائل معلوم کرتے تھے، ویسا معلوم کیجئے. آپ نے کیا بات کہی آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے. اعتدال کے ساتھ اگر کچھ لوگ چلے جائیں، اعتدال کی تعریف کرنا پڑے گا.
جیسے ہم نے کہا کہ خرابیاں نہ ہوں تو جائزے کریں، خرابیوں کو ڈیفائن کریے، خرابیوں کو متعین کیجئے کیا ہے. ویسے ہی اعتدال کے ساتھ، اگر لڑکی والے 2 کمرے کے گھر میں رہتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ جانا کیا ہے؟ 10 آدمی، 5 آدمی طے کرنا پڑے گا نا اعتدال کے ساتھ. پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر لڑکی کے باپ پر بوجھ نہ ہو، ہندوستان پاکستان کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اپنا گھر بیچ کر سود پہ پیسہ لا کر اور پتہ نہیں کن کن مشکلات سے لڑکیوں کے باپ اور لڑکیوں کے بھائی پیسہ ارینج کرتے ہیں. کوئی ایک لڑکی کا ولی یہ بتا سکتا ہے کہ بول سکتا ہے کہ ہاں مجھ پر بوجھ ہے؟ بتائیے کوئی ایک. اور اگر کوئی کہہ دے کہ یہ بوجھ ہے مجھ پر، یہ میں نہیں کر سکتا، کیا اس کی بیٹی کی شادی ممکن ہے؟ 100 میں 1 آدھ ممکن ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں. ہر مسلک میں 5% علماء اور 5% معتقدین چاہنے والے، 5 میگزیمم، بہت زیادہ کہہ رہا ہوں میں، 95% لوگوں کا چلن یہ ہے کہ وہ لٹ جائیں گے لیکن کہیں گے ہم نے خوشی سے دیا ہے. اور علماء نے اجازت اسی بات پہ دی ہے ایسے فضول خرچیوں کی کہ اگر کرنے والا خوشی سے دو. بوجھ ہے کون کہے گا؟ وہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. پھر آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر لڑکی والے اپنے کچھ عزیزوں کو بھی کھانے پر بلا لے تو بذات خود کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے دوستو. امپریکٹیکل باتیں نہیں، پریکٹیکل بات کیجیے گا. کچھ عزیزوں کو بلا لے تو آپ کو تو معلوم ہے کہ اب جا کے لوگ 2 یا 3 بچوں پہ بس کر رہے ہیں. ابھی تک تو یہ ہوا ہے کہ کسی کے بھی خاندان میں 4 پھپھو، 5 خالو، 5 خالائیں، 6 چچا، یہ تو ہیں ہر خاندان میں. اب اگر کوئی ایک پھپھو کو بلائیں گے تو باقی پھپھو، اگر کوئی ایک خالہ کی بچی کو بلا لیں گے تو باقی خالوں کی بچیوں کو کیا اعتراض نہیں ہوگا؟ اور اگر خالی پھپھو کو بلائیں گے تو پھپھا جان کو نہیں بلائے بلکہ جھگڑا. اور اگر ایک ماموں کو بلائے، ان کے داماد کو، ان کی بیٹی کو نہیں بلائے تو جھگڑا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک شادی خانہ بربادی ہو جاتی ہے پورا. ایک آدمی جس کو سالوں میں ملتے ہیں رشتہ دار، ان کو ایسے موقع پہ تو بلانا لازمی ہے. تو لازمی ہے کہ اب اس کو اعتدال کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کے نہیں کھا سکتے. اب اس کو بینکٹ ہال کا، اس کو شادی خانے کا، اس کو شادی کے حال کا انتظام کرنا پڑے گا. کیا یہ ایکسٹرا ویگنس نہیں ہے؟ کیا یہ دین کے اندر نئی چیز نہیں ہے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بذات خود کوئی گناہ نہیں ہے. اب اگر اللہ کے رسول کی سنت ہی نہیں ہے ایک چیز، ایک نئی بدعت پیدا کی ہے اپنے بارات کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا سوال کہ نکاح اور ولیمہ ایک ہی وقت میں تو ہو سکتا ہے نا، لیکن یہاں پر ایک شرط ہے علماء کی، وہ دلہا دلہن کا اب جو بھی ہے ملاقات ضروری ہے. بہرحال اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگلے دن ولیمہ کر کے اس گمان پہ جا رہے ہیں کہ وہ ملاقات کی شرط پوری ہو سکتی ہے. جب آپ کو پوچھ کے تو نہیں دیکھیں گے، سرٹیفکیٹ لاؤ بول کے تو نہیں بولیں گے نا. آپ کا گمان ہے کہ وہ شرط پوری ہوگی. جب آپ کو یہ گمان ہے تو آپ ایڈوانس میں بھی تو گمان کر سکتے ہیں کہ نکاح کے فوری بعد اگر کوئی ولیمہ کھلا دے اور بعد میں وہ شرط پوری ہو جائے گی. بس گمان کی بات ہے نا. اعلان، ولیمہ تو اعلان کا نام ہے. اگلے دن کرنا مسنون ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، واجب یا فرض ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ سیم ڈے کر لیتے ہیں تو وہ جو بارات کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، وہ لڑکی کے گھر پہ ایڈوانس میں لوگ آ جا رہے ہیں اور لڑکے کے گھر بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں، پھر وہ نکاح کے دن بھی کھانا کھلائے، پھر وہ ولیمہ کے دن بھی کھانا کھلائے. وقت کا ضیاع، دولت کا ضیاع، پیسہ برباد. نئی رسمیں ایجاد ہوتی ہیں. دونوں دن بیوٹی پارلرز میں جاتی ہیں عورتیں، دونوں دن کے نئے کپڑے. آپ اندازہ لگائیے یہ ایکسٹرا ویگنس ہے. ولا تبذروا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کی تعریف میں آتا ہے یہ. آپ کہہ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر. پریکٹیکلی دیکھیے کتنے منکرات پیدا ہو رہی ہیں اس میں. اب اس کے بعد ایک اور لطیفہ سنیے گا. اگر لڑکی کا باپ دعوت کرتا ہے اور اس کو سنت نہیں سمجھتا، اگر لڑکی کا باپ، دیکھیں کیسے ہمارے علماء نے ان پیٹ بھرے لوگوں کو جو خوب خرچ کر سکتے ہیں کیسے جواز نکال کے دیے ہیں. اگر لڑکی کا باپ دعوت کرتا ہے اور اس کو سنت نہیں سمجھتا تو کوئی حرج نہیں. واہ سبحان اللہ. یعنی کہ اگر کوئی بھرے بازار میں کپڑے اتارتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سنت ہے اور یہ بھی نہیں سمجھتا تھا کہ لازمی حصہ ہے اس کلچر کا، نہیں، لیکن کپڑے اتارتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہی مطلب ہوا نا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. آپ نے جو لائسنس دے دیا ہے لوگوں کو، وہ اب صاف کہیں گے اور اسی کی بنیاد پر. کیونکہ یہ فتوے پیچھے جو کام کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ سنت ہے بلکہ کر رہا ہے، تو جب نکاح ہی سنت کا عمل ہے لیکن سنت کے طریقے پر نہیں ہوگا تو کیا یہ خود از خود گناہ نہیں ہے اس کے اندر؟ اب اگر ہر آدمی کے لو آپ نے لائسنس دے دیا ہے کہ کرو جو خرچ کرنا چاہتے کرو، جتنے لوگوں کو بلانا چاہتے بلاؤ،
جیسا چاہے کرو, ہاں سنت کے نام پہ مت کرو. آزاد ہے تم, سنت سے نکل جاؤ. آپ یہ کہہ دو کہ بھئی نبی کی سنت کیا تھی, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. I can't own that culture. That culture was once upon a time it was existing, but it doesn't exist today. میں اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہا ہوں, میری خوشی ہے. اور باب النکاح سے یہ چیزیں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, باب الفتن سے نہیں دیکھتے. ایک دور ایسا آئے گا, حدیث میں قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا جب لوگ قرآن پر عمل بعد میں کریں گے, پہلے اپنی خواہشات کو رکھیں گے. اگر ان کی خواہشات کے مطابق قرآن و حدیث سے دلیل ملتی ہے تو ضرور کریں گے, ورنہ وہ لوگ نہیں کریں گے کبھی. اب آگے آئیے, مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنی پوری گفتگو کو ایک شاندار دلیل کے ساتھ نپٹایا ہے. دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی امتحان پاس کرتا ہے, کوئی ایگزام, میڈیسن کا ایگزام ہے, میٹریکولیشن ہے, کچھ بھی ہے, یا اگر کوئی ملازمت ملنے کی, کوئی جاب ملنے کی خوشی میں دعوت کر دیتا ہے, تو یہی طرز عمل مولانا تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ لڑکی کی شادی پر بھی اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا, کبھی آپ نے سنا ہے کہ فلاں صاحب نے بچے کے کامیابی کے خوشی میں جو شادی کی گھر بیچ کے کیا, فلاں کو جاب ملا تو اس نے سود پر پیسہ لا کے دیا؟ آپ نے سنا ہے ایسے کہ فلاں صاحب کے اوپر اتنا قرض تھا, وہ لوٹانا تھا, وہ قرض کو لوٹانا ملتوی کر کے انہوں نے دعوت کر دی؟ کرتے ہیں آج کل تو لوگ یہ کرتے ہیں, قرضہ ان کے اوپر بہت ہے لیکن اس کے باوجود ایسی خرافات ہیں, پہلے خرچ کرتے ہیں, جس سے قرض لیا ہوا ہے اس کو سالوں اٹکا دیتے ہیں. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی گھر بیچ کر دعوت کر رہا ہو. آپ اس چیز کو ملا رہے ہیں, اس امتحان میں پاس کرنا, ملازمت کی دعوت کرنے کو. ایک عالم دین اہل حدیث کے, انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی نئی کار لیتا ہے, پارٹی دیتا ہے, تو یہ بھی سیم ایسی خوشی کی بات ہے. یہ خوشی نہیں ہے, یہ مجبوری ہے, یہ سوشل بلیک میل ہے. اس کی وجہ سے گھر بکتا ہے, لڑکی کی ماں کا زیور بکتا ہے. اور اگر کچھ بھی نہ بکے تب بھی لڑکی کے بھائی کو تجارت کرنے کا جو موقع تھا, اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنے کا موقع تھا, ایک انڈسٹریلسٹ اور فیکٹری اونر بننے کا موقع تھا, وہ موقع ہاتھ سے جاتا ہے, پورا بیٹی کی شادی پہ تباہ ہوتا ہے پیسہ. اور وہ بھائی مجبوراً آڈ جابس میں لگ جاتا ہے, اس کو بھی 10 سال لگتے ہیں پھر اوپر آنے کے لیے. اور پھر وہ شادی کرتا ہے تو پھر بھی وہ بھی وہی کمینہ پن کرتا ہے جو ایک بہنوئی ان کے گھر پہ کر کے جا چکا ہے. پھر آخری میں مولانا فرماتے ہیں کہ یہ نہ سنت ہے نہ واجب, اور اس کی جو حیثیت ہے وہ جواز کی ہے. یعنی آپ اس کو سنت سمجھ کے مت کرو, نہ واجب سمجھ کے کرو, کر لو. یہ اس کے جواز, یہی اس کا جواز ہے. جس کو جو کرنا ہے کر لے, جو نہ کرنا ہے نہ کرے. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ نے لائسنس دے دیا کہ جس کے پاس مال ہے, یعنی کہ جس کے پاس مال ہے وہ آزاد ہے کرنے کے لیے, اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی 2-3 مرتبہ تاکید فرمائی ہے کہ اگر کوئی نہیں کرنا چاہے تو اس سے شکایت کرنا, اس کو طعنہ کرنے کا کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے. جو ماڈل ان مستی خوروں نے قائم کر دیا, اس ماڈل کے قائم ہونے کے بعد اب باقی کے لوگ, باقی کے عورتیں, باقی کے لڑکیاں, باقی کے لڑکوں میں کیا یہ حسرت نہیں پیدا ہوگی کہ ایسا ہی نکاح کرنا چاہیے؟ مولانا یہ جتنے مسلکوں کے مولانا ہیں جو خوشی سے خرچ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, خوشی سے کھانا دینے کی, خوشی سے جہیز دینے کی اجازت دے رہے ہیں, میں ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ یہ بتائیے کہ سوسائٹی میں خوشی سے جن کے پاس حرام کی دولت کے انبار ہیں وہ خرچ کرنے والے, اور اگر محنت کر کے NRIs کی طرح کمانے والے بھی ہیں, تب بھی یہ 25 لاکھ 50 لاکھ خرچ کرنے والوں کا پرسنٹیج کیا ہے آپ کی سوسائٹی میں؟ انڈیا میں جسٹ 5% ہے مشکل سے, پاکستان میں 10 to 15% ہے. ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں غربت بہت ہے, نہیں, یہاں پیسہ پاکستان سے بھی زیادہ ہے. لیکن انڈیا کے مسلمانوں کو نہ سرکاری جابس ہے, نہ کہیں بھی اپرچونیٹیز نہیں ہے کمانے کے, اس لیے 5% ہیں. پاکستان میں حرام کی کمائی کے خزانے کھلے ہوئے ہیں, آتش فشاں کی طرح پھٹ رہا ہے پیسہ, تو وہاں 10 to 15% لوگ کر سکتے ہیں. اور یہ مولاناؤں کا جو لائسنس ہے, خوشی سے خرچ کر سکتے ہیں, اس کی اجازت دے رہے ہیں. ان 10 to 15% لوگوں کا تو ان کی تو عید ہو گئی, ان کی تو اندھا کیا چاہے دو آنکھ, ان کو تو ایسے فتوے چاہیے, کیونکہ یہی لوگ چندے بھی دیتے ہیں مدرسوں کے, جو اگر ان کو یہ کہیں کہ یہ حرام ہے تو یہ چندے بند ہو جاتے ہیں, اس لیے ان کے لیے تو فائدے کی بات ہے. پاکستان میں 85%, انڈیا میں 95% گھر برباد ہو رہے ہیں, لڑکیاں بھاگ رہی ہیں, غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں, لڑکے تباہ ہو رہے ہیں, ڈرگس میں چلے جا رہے ہیں. میں مولاناؤں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, یہ فرض, سنت, نفل, موقدہ, غیر موقدہ, مکروہ, یہ تمام فقہی کلاسیفیکیشنز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بات کی ہیں. آپ صرف ایک بات کو غور کیجیے گا کہ
اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں زندہ ہوتے، اگر امام ابو حنیفہ، ابن تیمیہ، امام شافعی وغیرہ زندہ ہوتے اور ایسی شادیاں دیکھتے جس کی وجہ سے گھر بک رہے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکیاں تباہ ہو رہی ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں پورے کے پورے، اور پوری غیر مسلموں کی، مشرکوں کی رسمیں لا کر اس کو اسلامائز بھی کرنے والے علماء موجود ہیں اس کے اندر، کیا اللہ کے نبی اس کو حرام نہیں کہتے؟ کیا امام ابو حنیفہ اس کو جائز کہتے؟ کیا امام غوث جن کے جھنڈوں کے لیے ہم لڑائیاں دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر، یا معین الدین چشتی، اگر یہ لوگ دیکھتے کہ یہ ہندوستانی مسلمان جہاں اسلام معین الدین چشتی جیسے لوگوں نے پھیلایا ہے، اگر یہ مسلمانوں نے وہی مشرکانہ رسموں کے مطابق لڑکی سے مہر 11,000 اور شادی 11 لاکھ کی کروانے کی ایک سسٹم، ایک فخر، ایک قابل فخر عمل بنا لیا ہے، کیا یہ اولیاء اللہ اس کو جائز کرتے؟ آپ اس کو سوچئے، پھر دیکھیے اصل تو منشاء شریعت ہے، اس منشاء شریعت کو سمجھیں گے تو یہ پوری بحث ہی بیکار ہے۔ اصل منشاء شریعت کیا ہے کہ نکاح کو آسان کرو، اسی لیے فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو، یعنی بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہو۔ نکاح اتنا آسان ہو جائے کہ ہر آدمی کہے یار یہ نکاح ہے، یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ نکاح اتنا آسان ہو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، یہ اس کی روح ہے۔ اور آپ اس کو قائم کرنے کے لیے اگر بارات کو حرام کرتے ہیں، اگر کھانوں کو حرام کرتے ہیں تو کچھ بھی غلط نہیں کرتے، اگر اللہ کے نبی ہوتے تو یہی کرتے۔ پھر ایک اور آخری بات یہ عرض کر دوں میں، یہ پورا جو شادیوں کا نظام ہے، اگر کوئی شخص جا کے یہ کہے اپنی بیوی سے کہ ہم واقعی سنت پر نکاح کریں گے اپنے بیٹے کا، تو وہ عورت یہ سوال کرے گی کہ میرے باپ سے جب تم نے بارات کا کھانا لیا، میرے باپ سے جب تم نے جہیز لیا، اس وقت تم کو اسلام یاد نہیں آیا، اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سوسائٹی مکمل فیمیل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، وہ چاہے علماء کا گھرانہ ہو، لیڈرز کا ہو، دانشوروں کا ہے، ایجوکیٹڈ کسی کا بھی ہو، یہ سسٹم پورا عورتیں ڈومینیٹ کر رہی ہیں۔ اور ہم نے یہ جیسا میں نے عرض کیا، ہم باب النکاح سے سارے مسائل لا رہے ہیں کہ 2 گواہ ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے، مہر تھوڑا سا بھی ہو نکاح ہو جاتا ہے، ادار ہو تو بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ باب الفتن پڑھیے، میں ایک ہی حدیث 2 حدیثیں رکھوں گا سامنے، من رعا منکم منکرن، یہ حدیث ترمذی نے باب الفتن میں ہی کوٹ کی ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل سے نفرت کرو۔ یہ شادیوں میں فضول خرچی حرام تبذیر ہے، اس کو ہاتھ سے بیوی بچوں کو روک سکتے ہیں، زبان سے پڑوسی کو کہہ سکتے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، میں شرکت نہیں کر سکتا۔ نہیں تو دل سے نفرت کرنا کیا ہے؟ بائیکاٹ کرنا، یہ بائیکاٹ تو کرو۔ اور دوسری آخری بات یہ عرض کرنا ہے محترم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ باب الفتن میں موجود ہے کہ اذا کانا امورکم، اگر تمہارے معاملات الی نسائکم، عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، یعنی تمہارے معاملات، تمہارے فیصلے عورتیں کرنے لگیں گے، فبطن الارض خیر لکم، تمہارے لیے زمین کا پیٹ بہتر ہے، من ظہرہا، اس کے پیٹھ پہ چلنے سے، یعنی کہ تمہارا دفن ہونا بہتر ہے پیٹھ پر چلنے سے۔ یہ پورا عورتوں کا نظام ہے۔ مرد چاہتا ہے بغیر جہیز کے شادی کرے، مرد چاہتے ہیں بغیر کھانے لیے شادی کرے، بغیر بارات کے شادی کرے، لیکن لڑکی والے نہیں مانتے، کیونکہ سوشل بلیک میل ہے، ان کو خوف ہے، ان کو ڈر ہے۔ یہ دونوں مل کے مرد ایکٹنگ کرتے ہیں کہ جی ہم تو مانگے نہیں تھے، ہم تو منع کرے تھے، انہوں نے دیا۔ لڑکی والے کہتے ہیں کہ نہیں بچی کی آخری بچی تھی، پہلی بچی تھی۔ تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں مفتی تقی عثمانی صاحب سے اور تمام اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، تمام علماء کرام سے کہ رحم کریں امت پر، ہزاروں لاکھوں لڑکیوں پر رحم کریں۔ ایسے فتوے گھما پھرا کے جو ناجائز بھی کہہ رہے ہیں لیکن پیچھے بیک ڈور کھول کے اس کے فتوے بھی دے رہے ہیں جائز کے، آپ جب تک ایسے فتوے دیتے رہیں گے، یہ لعنت آج جس مقام پہ پہنچی ہے، ٹھیک 5 سال اور 10 سال کے بعد ملٹی پلائی کرتے جائیے 1000 سے، یہ بربادیاں اس تیزی سے ہوں گی۔ اور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر تنقید لگے علماء پر تو مجھے معاف فرمائیے گا، لیکن جس بات پہ تنقید ہو رہی ہے اس پر اپنے علماء سے سوال بھی کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔